नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग अपने इख्तिताम को पहुंची। ईरान की मदद के लिए आसमान से अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरिश्ते उतारे, और ये जो फरिश्ते उतरे इनको ना सिर्फ लोगों ने देखा बल्कि कैमरे ने भी अपनी आंख में महफूज किया। नाज़रीन, ईरान, इराक, यहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम, उसके बाद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, इनके समेत और भी बड़ी बरगुज़ीदा हस्तियां हैं। अगर हम मक्का और मदीना के बाद इस्लाम की बात करें तो ये जो इराक और ईरान है इसको इंतहाई अहम हैसियत हासिल है। और दजाल का इराक और ईरान के साथ क्या ताल्लुक है? क्या दजाल, ये जो इसराइल और ईरान वाली जंग हुई, क्या इसमें वो निकलना चाह रहा था या निकल चुका था? ये क्या हकीकत है? नाज़रीन, आजकल एआई का दौर है और सच क्या है, झूठ क्या है, ये पता चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाने वाले हैं जिससे ये साफ जाहिर होगा कि ये जो ईरान और इसराइल की जंग थी ये कोई आम जंग नहीं थी, बल्कि ये वाकई ये हक और बातिल की जंग थी। और इसमें अल्लाह सुब्हान व तआला ने, जैसे गज़वा बदर में और ओहद में अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुसलमानों की मदद की, बदर में अल्लाह ताला ने मदद की और ओहद में अल्लाह ताला ने इम्तहान लिया, सिमिलरली ये जो जंग थी ये भी बहुत बड़ा इम्तहान था। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स से जरूर आगाह करें। आज का जो प्रोग्राम है वो इंतहाई इंफॉर्मेटिव है और कुछ ऐसी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा जिसे आप देख के और सुन के हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले जब ये जंग हुई तो कुछ चंद एक फोटोज हैं, तस्वीर हैं जो कि सोशल मीडिया पे गर्दिश करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस तस्वीर की बात करें तो ये दो मिसाइल्स हैं और ये जो दो मिसाइल जब ये फायर किए गए तो इसमें से जो इसका स्मोक निकला, जो धुआं निकला, उससे मौला अली अलैहिस्सलाम की वो तलवार जिसे सैफ या जुल्फ़िकार कहते हैं उसकी शबी बन गई। अच्छा, अब इसके अलावा जब खैबर शिकन मिसाइल फायर किया गया तो रूमर्स गर्दिश कर रही थी कि ये जब ये रोशनी निकली तो इससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा गया। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा ये जो ईरान इराक है इसकी तारीख बता देता हूँ। ईरान और इराक को इस्लाम की तारीख में बहुत अहमियत हासिल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि दज्जाल का जो ज़हूर है, जो निकलना है, वो इराक या ईरान में से होगा। सिमिलरली अगर जब हम इस्लाम की किताबें पढ़ते हैं तो दज्जाल का निकलना यहीं से इराक या ईरान के बारे में कहा गया। तीसरी जो मिसाल है वो अफगानिस्तान की भी मिलती है। दज्जाल भी हम बाद में आते हैं और इससे भी जो बड़ी एक जो पहचान है इस खित्ते की, अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का दरबार है। और अगर हम इराक की बात करेंगे तो इराक में मौला अली अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का मिज़ार अक़दस जो है वो भी यहीं पे मौजूद है। अब नाज़रीन, एक चीज़ जो इस्लाम की तारीख का हिस्सा है वो ये है कि जब जिस तरह से ये इसराइल कहता है ग्रेटर इसराइल बनेगा, इस्लाम में ये वाज़ेह है और जो यहूदियों की किताबें हैं उसमें भी ये है कि ये ग्रेटर इसराइल बनेगा। यहूदी तरक्की करेंगे, तेजी से इलाके हासिल करेंगे, फतूहात हासिल करेंगे, लेकिन जब ये मक्का और मदीना पहुंचेंगे तो फिर वहां पे आके ये रुक जाएंगे। तो नाज़रीन, ये तो हकीकत है। बीइंग अ मुस्लिम, अगर आप ज्यूज भी हैं तो ज्यूज की किताबों में भी ये है, यहूदियों की किताबों में, इस्लाम की किताबों में भी ये है, और मजहब इसी को कहते हैं। ये वाकई और हो भी रहा है, आपके सामने है इसराइल कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है ये। अब हम आ जाते हैं ईरान की जंग। अच्छा, पहली बात तो ये है कि कुछ जो तस्वीर हैं वो एआई जनरेटेड है, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स की बुनियाद पे बता सकता हूं कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने ईरान की मदद वाकई की। ईरान के ऊपर जब पहला हमला हुआ तो ईरान के लिए जो वापस आना और अपने आप को अपनी असल हालत में दोबारा लेके आना ये इम्पॉसिबल था। पूरी दुनिया कह रही थी कि ईरान बस ठुक गया, ईरान की शिकस्त होगी। लेकिन फिर हमने देखा कि 3 या 4 दिन की मुसलसल जदोजहद के बाद ईरान एक ऐसी पोजीशन पे आ गया जिससे ये साफ लग रहा था कि ईरान ये जंग जीत जाएगा। और फिर हमने देखा उसके बाद यहूदों ने सारा की जो दौड़ें लगी वो भी हमने देख ली। डोनाल्ड ट्रंप ने रोना शुरू कर दिया, नेतन्याहू ने रोना शुरू कर दिया। ये चीज क्या शो करती है?
یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہی وعدہ ہے جو سورہ الانفال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مومنین سے فرماتا ہے کہ جو پتھر تم نے ان کی طرف پھینکا تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا یہ تم نے پھینکا؟ کفار کا جو قتل ہوتا ہے، قتال ہوتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے کیا؟ نہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مہربانی ہے۔ ناظرین، غزوہ حنین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مومنین تھے وہ بڑی کم تعداد میں تھے اور کمزور بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ میں شامل تھے، اور غزوہ حنین میں ایک دم سے جو کفار تھے وہ بڑے حاوی ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جید صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے چند کنکریاں اٹھائیں اور ان پہ اللہ کا نام لے کے تو وہ کفار کی طرف اچھال دی اور فرمایا کہ اللہ نے ہماری مدد کر دی، اب فتح ہمارے لیے۔ تو ناظرین، اگر ہم اس کے بعد غزوہ بدر کی بات کریں، جب مسلمان انتہائی معمولی مقدار میں تھے، تعداد میں تھے، 300 کے قریب تھے، ٹھیک ہے، 300 تھے، 330 تھے، 333 تھے، 311 تھے، 300-400 کے درمیان تھے۔ دوسری جانب جو کفار تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، 1000 کی تعداد تھی ان کی۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرے نبی کے ساتھ مل کے جنگ کرو گے تو میں تمہاری نصرت کو اپنے فرشتے اتاروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتارے بھی۔ ناظرین، سملرلی بالکل اسی پیٹرن پہ ایران کی مدد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان برگزیدہ ہستیوں کے صدقے جو کہ ایران اور عراق میں مدفون ہیں، موجود ہیں، ان کے صدقے فرشتے اتارے۔ اور ہم نے دیکھا بھی آئرن ڈوم سسٹم، پھر اس کے بعد امریکہ دنیا کی سپر پاور۔ اگر ہم ایران کی بات کریں تو میں آپ کو ڈیٹیلز پروگرام اس پہ کر چکا ہوں۔ ایران کے پاس تو کوئی ایئر فورس بھی نہیں ہے، ایران اسرائیل کے مقابلے میں اٹامک ویپنز بھی نہیں رکھتا، بنا رہا ہے، ابھی یورینیم افزودگی کے مراحل میں ہے، لیکن اگر ہم سٹرینتھ کی، طاقت کی بات کریں گے تو پھر اسرائیل اور امریکہ بہت بھاری تھے۔ لیکن آیت اللہ علی خامنائی نے یہ ثابت کیا کہ اگر مومنین کا جذبہ سچا ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، یہود و نصارہ، وہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتایا ناظرین، یہ جو تیسری جنگ عظیم ہے اس میں مشرق وسطیٰ کو انتہائی کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ یہیں سے دجال کا ظہور ہے، پھر وہ دجال پوری دنیا پہ اپنا فتنہ قائم کرے گا، جس طرح کے قرآن مجید میں بھی واضح فرمایا گیا ہے کہ یہ جو دجال ہوگا اس کے پاس چھوٹے چھوٹے معجزوں سے لے کے بڑے بڑے اس کے پاس جو ہے وہ میریکلز ہوں گے، اور یہ جو بڑے بڑے معجزے ہیں آج آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی اگر ہم اے آئی کی بات کریں تو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس دن کہ اے آئی اتنی ترقی کر گیا ہے کہ اب جو ویڈیوز بن رہی ہیں، ایون کہ میں پروفیشنل ہوں، آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں جان پاتے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہیں یا پھر یہ ایکچوئل فوٹیجز ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہی وسوسے ہیں، یہ وہی وہم و گمان ہیں اور وہی حالات ہیں۔ پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی، لگتے لگتے جو تیسری جنگ عظیم کا شاخسانہ ہو سکتی تھی رک گئی۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، رک گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے ہونے کیا والا ہے۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے، دوسری جانب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے ایران کو چھوڑ دیا تو ایران تو ایٹم بم بنا لے گا اور پھر یہ ایٹم بم ہمارے اوپر پھینکیں گے۔ اسرائیل نیتن یاہو کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ نیتن یاہو بھی مودی کی طرح زخمی ہے اور کسی بھی وقت وہ پلٹ کے وار کرے گا۔ آپ کو میں اندر کی خبر دے رہا ہوں، رات کو ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا پہ گالیاں نکالی اسرائیل کو اور یہ کہا کہ بس کر دو، کیا چاہتے ہو؟ وجہ کیا تھی؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف وہاں کی جو کانگریس ہے انہوں نے، جس طرح سے ہمارے یہاں پہ وہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہوتی ہے اسی طرح سے سیم اسی پیٹرن پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی ایک تحریک آ گئی۔ یہ اور بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس میں سے بچ گیا، 70 ووٹ آئی تھنک سو کے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف پڑے، لیکن اس میں سے وہ سروائیو کر گیا، بچ گیا، لیکن پریشر ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہونے کیا والا ہے۔ ہونے والا یہی ہے کہ یہ قرآن مجید میں اور جو مقدس کتابیں ہیں، جو مقدس ہستیاں ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اگر روشنی میں ہم دیکھیں گے تو یہ تیسری جنگ عظیم، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دنیا کا خاتمہ، اور پھر دوبارہ قیامت، اور قیامت کے بعد دوبارہ پھر جو جنت دوزخ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں حقیقت میں بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اٹھائیں اور دیکھیں
تو جتنی احادیث انہوں نے بیان کی تھیں قیامت قریب آنے کے بارے میں، ان میں سے جو 99% احادیث ہیں، اپروکسیمیٹلی میں تقریباً کہہ رہا ہوں، میں مذہبی اسکالر نہیں ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہوں، یا 90% آپ کہہ لیں، وہ ہو چکی ہوئی ہیں۔ ان کی جو آپ یہ کہیں کہ وہ حقیقت میں تبدیل ہو چکی ہیں، اگر ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے تو پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن جو میجر جو احادیث ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اب اسرائیل نے اب کل جو اپنا غم و غصہ ہے وہ فلسطینیوں پہ نکالا، وہاں پہ جو اپنا فلسطین کے جو مقامی آبادی تھی ان کے اوپر انہوں نے بمباری کی، ان بیچاروں کی دوبارہ پھر شہادتیں ہوئیں۔ اٹ مینس دیٹ کہ اسرائیل اور نیتن یاہو کا یہ جنگی جنون ہے وہ رکنے والا نہیں ہے۔ اسرائیل اپنی تیاری کر رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، پھر اس کے بعد مسلمانوں کا عروج، یہ ساری وہ نشانیاں ہیں جو یہ بھی پوری ہونی، اور ایک ٹائم وہ بھی آئے گا کہ جب وہ کہا گیا کہ یہ جو سارا جنگی ساز و سامان ہے یہ صفر ہو جائے گا، دوبارہ پھر تلواروں کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی۔ تو اگر جس طرح سے امریکہ نے اٹیک کیا ایران کے اوپر اور پھر ایران دوبارہ اٹیک کرتا ہے، اس طرح سے یہ پوری دنیا کے جو اٹامک ویپنز ہیں یہ ختم ہوں گے اور دوبارہ پھر جو جنگیں ہیں وہ تلواروں سے لڑی جائیں گی۔ کب، کہاں اور کیسے، یہ ڈیٹیلز آپ بھی جانیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر بھی کرتے رہیں گے، لیکن یہ حقیقت ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ فرشتے جو ہیں وہ ایران کی نصرت کے لیے اترے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایران کی مدد کی، اور مسلم امہ کو اور بنی نوع اسلام کو دوبارہ ایک مرتبہ پھر جس طرح سے حنین میں اور جس طرح سے بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی تھی، ویسے ہی ایک مرتبہ دوبارہ پھر فتح تائی۔ اچھا، اب طاقتور دشمن جو ہے نا، وہ اب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ختم کر سکتے۔ اگر ہمیں وہ آپ کو یاد ہوگا ہاتھیوں والوں کا جو حال ہوا تھا، وہ ابابیل کے کنکر میں، ابابیل کی چونچ میں جو کنکر تھے، کہا جاتا ہے، سائنس یہ پروف کرتی ہے، اس میں بھی یورینیم تھا جس سے آج ایٹم بم بنتے ہیں۔ جب وہ ابابیل پھینکتی تھی تو وہ ہاتھی پورے کا پورا نیست و نابود ہو جاتا۔ تو ناظرین، یہ اللہ کی کرامات ہیں، اللہ کی مہربانیاں ہیں۔ اگر آپ کا ایمان سچا ہے، محرم سے پہلے جنگ بندی ہو جانا یہ بھی ایک بہت بڑا ایک آپ یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے، کیونکہ محترم مہینوں میں ہم لوگ جنگ نہیں کرتے، اور محرم کے آغاز سے پہلے جنگ بندی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک نصرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزتیں بچائیں، اور ہم اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیش بہا شکر گزار ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو اسی سے ریلیٹڈ، کوئی فوٹیج ہو، تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اسلام کا جو نفاق ہے وہ ختم ہو جائے۔ ایک بہت اچھی بات، اس کے ساتھ بعد ہم پروگرام ختم کرنے والے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت بڑی خبر ہے، اسلام کے لیے خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران آفٹر اے لانگ ٹائم وہ جو شیعہ سنی والا فساد تھا وہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اس جنگ کا، کیونکہ اس جنگ میں اگر ہم مشرق وسطیٰ کی بات کریں، پورے جو 56 اسلامی ممالک ہیں ان کی بات کریں، تو کسی ایک ملک نے بھی ایران کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کوئی دشمنی کا نہیں اظہار کیا، کوئی شیعہ سنی فسادات کی بات نہیں کی۔ اٹ مینس دیٹ کہ اسلام دوبارہ پھر طاقتور ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی، مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اس کائنات کے اوپر اپنی مہربانی شفقت فرمائے۔ اللہ حافظ۔